मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। इस्लाम ने माँ को जब हमल ठहर जाए उस हमल की हिफाजत वालिदैन के जिम्मे लाजिम करार दी है। उस हमल को गिराने की इजाजत बोलो नहीं दी। लिबरल लोगों के यहां उस हमल को गिरा दो, कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। से 14-15 साल पहले हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे इंटरनेट पे सर्च करके बताया कि यूरोप में एक कानून बन रहा है कि अगर किसी लड़की को प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो प्रेगनेंसी गिरा नहीं सकती। यूरोप ऐसे कवानीन इसलिए बनाता है कि उनके यहां ग्रोथ रेशो बहुत गिर रहा है। मैंने खुद फिर बीबीसी में ये खबर पढ़ी और मैंने उसका हवाला भी नोट किया। मेरी जो किताब है उसके अंदर वो लिंक भी होगा। वो खबर ये थी कि अगर किसी लड़की के साथ जबरी जिना होता है, जबरी, और उसको हमल ठहर जाता है तो जिना तो गलत हुआ है, जबरी हुआ है ना उनकी राय में। हमारे यहां तो जबरी हो या रिजा के साथ, तो दोनों क्या है, गलत है। उनके यहां जबरन गलत है। तो अगर प्रेगनेंसी हो गई तो जबरी जिना के नतीजे में भी अगर लड़की को प्रेगनेंसी होगी तो उसे हमल गिराने की इजाजत बोलो नहीं हो। उनका मकसद उस हमल के हुकूक नहीं है, उनका मकसद अपनी रियासत को बचाना है। ग्रोथ रेशो क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो चलो जिस तरह से भी पैदा हो, हलाल हो, हराम हो, नाजायज हो, जबरन हो तो सही। तो हमें उल्टी पट्टियां पढ़ाई हुई हैं उन लोगों ने कि 2 बच्चे 2 ही अच्छे हैं। उनके यहाँ नहीं है ये बच्चे 2 ही अच्छे हैं। उनके यहाँ है कि होंगे तो अच्छे होंगे ना 2 होंगे तो ये तो नस्ल ही खत्म हो जाएगी। अच्छे बुरे की बहस तो जब होती है जब आबादी तो हो। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो बीबीसी की रिपोर्ट थी ना, मैंने खुद पढ़ी फिर वो कि भाई इस पर बहस हो रही है कि जबरी जिना के नतीजे में अगर औरत को हमल ठहर जाए तो उसे बच्चा गिराने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। खैर, इस पर खवातीन ने एहतजाज किया और इस कानून को पास, उस वक्त की रिपोर्ट यह है कि पास नहीं होने दिया। तो अब वल्लाहु आलम अब क्या कानून है मुझे नहीं मालूम। तो उस पर यह था कि भाई एक औरत को जबरदस्ती मजबूर करना कि वो बच्चा पैदा करे, ये उस औरत की मर्जी के बगैर जायज नहीं है। यानी इसकी ये इजाजत नहीं होनी चाहिए, औरत के राइट के खिलाफ है। जो असल पॉइंट की बात मैं बताना चाहता हूं वो समझें कि ये औरत के हुकूक के खिलाफ है कि वो बच्चा पैदा नहीं करना चाह रही और आप उससे पूछे बगैर उस पर एक कानून मुसल्लत कर दें। लिहाजा खवातीन ने जो एहतजाज किया है तो ये एहतजाज इसकी अलामत है कि खवातीन इस कानून पे राजी नहीं है। तो हम खवातीन के हुकूक की पासदारी के लिए इस कानून को क्या करते हैं, मुअत्तल। अब जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो ये है जो अभी मैं बयान कर रहा हूं। इस पर एक अंग्रेज ने लिखा कि औरत के हक के तहफ्फुज के लिए जब उसको बच्चा गिराने की इजाजत दी है तो इसमें बच्चे का क्या कसूर है। करोड़ों सेल्स में से एक होता है जिसको अल्लाह इंसान बनाने के लिए मुंतखब करते हैं। ये अल्लाह की सिलेक्शन होती है, ये सिलेक्शन होती है अल्लाह की तरफ से। देखो, हरम में जैसे परिंदे को मारना हराम है, परिंदे के अंडे को तोड़ना भी क्या है, बोलो ना, जायज नहीं है। जो परिंदे, जिन परिंदों का शिकार हरम में नाजायज है ना, जैसे कबूतर, चिड़िया वगैरह, हरम में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, कोई यानी दरख्त भी नहीं काट सकते आप। तो हरम में पाबंदी, जूं नहीं मार सकते आप। तो फुक़हा का इस पर इत्तिफाक है कि जैसे हरम में आप परिंदा नहीं मार सकते, परिंदे के अंडे को भी नहीं तोड़ सकते। क्यों? उसे भी अल्लाह ने सेलेक्ट कर लिया है एक मखलूक बनाने के लिए। तो आप बताओ कि हरम में एक परिंदे की अंडे की वैल्यू है, तो माँ के पेट में जो इंसान
جس کی اللہ نے سلیکشن کی ہے پیدائش کے لیے، اس کی حیثیت نہیں ہوگی خدا کی نظر میں؟ تو اس گورے نے لکھا، انگریز نے، اس نے لکھا کہ یہاں خواتین کے حقوق کا تو خیال کیا جا رہا ہے، لیکن اس بچے سے نہیں پوچھا جا رہا وجہ کیا ہے۔ وہ بچہ کسی عدالت میں جا نہیں، اسے تو پتہ ہی نہیں میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس نے کہا یہ قانون انصاف پر مبنی اس وقت ہوگا کہ اس بچے کو پیدا ہونے دیا جائے، پھر اسے بالغ ہونے دیا جائے، پھر اسے عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے کہ تو اس پروسیس پہ راضی تھا یا نہیں تھا۔ اگر وہ کہتا نہیں تھا، اسے گولی مار دی جائے، اور اگر وہ کہے مجھے زندگی چاہیے، تو اسے بھی اتنا ہی جینے کا حق ہے جتنا اس بچے کی ماں کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اسلام میں اور یہ جو اسلام کے جو لبرل لوگوں کے قوانین ہیں، ان میں بیسک فرق کیا ہے؟ یہ صرف ان حقوق کی بات کرتے ہیں جن حقوق پر آواز اٹھانے والے لوگ موجود ہیں، جن سے آپ کے ذاتی مفاد پہ زد پڑ رہی ہو، جن حقوق سے آپ کے ذاتی مفاد پہ زد نہیں پڑتی، تو اس پہ یہ بالکل بھی آواز نہیں اٹھاتے۔ تبھی بوڑھے ماں باپ کا ان کے ہاں کوئی حق نہیں ہے، بوڑھی ماں کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسلام نے اور ایک دن کا بھی حمل ہو، عورت کو اس کو گرانے کی اجازت بولو نہیں دی ہے، اور اگر اس میں جان پڑ گئی ہے، 4 مہینے کا ہو گیا ہے حمل، پھر تو کسی قیمت میں، اس سے پہلے مجبوری میں گرا سکتی ہے، اس لیے کہ ابھی انسان نہیں ہے۔ ماں کی زندگی کو بچانے کے لیے 4 مہینے سے پہلے جو حمل ہے، کیونکہ 2 زندگیاں ہیں نا، ایک ماں کی زندگی جو حقیقت میں زندہ ہے، اور ایک وہ زندگی جو کنفرم نہیں ہے، تو ماں کی زندگی کو بچانے کے لیے اس حمل کو گرایا جا سکتا ہے۔ لیکن فقہا کا اتفاق ہے کہ اگر بچے کو 4 مہینے ہو گئے تو جتنا ماں کو جینے کا حق ہے اتنا ہی اس بچے کو۔ اب کسی ایک کی زندگی کو بچانے کے لیے کسی دوسرے کا قتل جائز نہیں۔ ہمارے پاس تو لوگ مسائل پوچھتے ہیں صبح شام کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ معذور ہے، کتنا ٹائم ہو گیا بھائی؟ 6 مہینے کا ہو گیا، معذور ہے۔ بعض دفعہ ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں گرا دو اس کو، یہ معذور ہے، ساری زندگی کی ٹینشن ہے۔ کہتے ہیں بھائی میں کیسے قتل کی اجازت دے دوں؟ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد معذور نکلے تو کیا قتل کرو گے اس کو؟ بولو نا، قتل کرو گے؟ تو ایسے ماں کے پیٹ میں بھی معذور ہے تو کیا کرنا ہے؟ تقدیر کا حصہ سمجھ کے برداشت کرنا ہے۔ اسی وجہ سے تو دیندار لوگ ڈپریشن میں نہیں جاتے، اور بے دین کس میں چلے جاتے ہیں؟ ڈپریشن۔ دیندار آدمی جو مصیبت اللہ نے دی ہے اس کو کس کی طرف منسوب کرتا ہے؟ اللہ کی طرف، کہ اس میں میرا فائدہ ہوگا۔ معذور ہے، صحت مند ہے، کس کی قسمت کا؟ میری قسمت، کوئی بات نہیں، اس معذور کی خدمت پہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ہم نے تو اپنے بچپن میں دیکھا ہے، بچہ معذور پیدا ہوا، 10 سال باپ اس کو ویل چیئر پہ لے کے گھومتا رہے، ایک دن بھی پیشانی پہ لکیریں نہیں آئی۔ بچہ جب بڑا ہو گیا نا تو اس کو ویل چیئر پہ 10 سال ویل چیئر پہ گھمایا۔ کیوں؟ اللہ پہ اعتماد ہے، اللہ پہ توکل ہے۔ بھائی میری قسمت کا، میں جب بھی ان صاحب سے ملتا میں کہتا آپ کا بچہ ہاتھ پاؤں ٹیڑھے، آپ اس کو سارا دن بیچارے کو لے کے باپ تو نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے تو اللہ نے ماں باپ کا بڑا حق رکھا ہے بھائی۔ جو سب سے زیادہ معذور ہوتا ہے، ماں باپ کا چہیتا بھی سب سے وہی ہوتا ہے، تو وہ لے کے گھومتے تھے اس کو۔ ہم جب پوچھتے کہ انکل آپ تھک نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا بیٹا شاید یہی قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ بے دین آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو بڑے خواب دیکھے ہوئے تھے، میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا، میں ایسے کروں گا، یہ تو ٹینشن پیدا ہو گئی۔ وہ تو چاہے گا ماں کے پیٹ میں اس کو مار دیا جائے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں ماروں گا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن یہی سوچ کے کر دیا کرتے تھے کہ ابھی قتل کر دو، اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پوچھتا تو باپ ہے نا، جب باپ ہی قتل کر رہا ہے تو کون پوچھے گا؟ اسی پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
اللہ فرماتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن نہیں پوچھے گی تم سے، تمہارے ملک کا کنٹری نہیں پوچھے گا، اصل عدالت تو اللہ کی ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا ایک دن ایسا قائم ہونے والا ہے کہ اللہ زندہ دفن کی ہوئی بچی کو عدالت کے کٹہرے میں لائے گا، اور اللہ کہے گا تجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ تجھے مارا کس نے تھا، تو معصوم تھی۔ عرب کیا کرتے تھے، احادیث میں اور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ جیسے ہی بچے کی ولادت ہونے کا ٹائم آتا تو بچے کی ماں جو دائی ہوتی ہے نا، دائی اس وقت عورت کے قریب کوئی عورت ہوتی ہے نا، دائیاں ہوتی ہیں جو بڑی ایکسپرٹ ہوتی تھی، تو وہ دائی سے کہتی کہ جیسے ہی پیدا ہو اگر لڑکا ہے تو بتا دینا۔ اچھا، پہلے سے گڑھا کھود کے رکھتے تھے وہ لوگ زمین کے اندر۔ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، جو لوگ بھی مکہ جاتے ہیں وہ قبرستان جہاں پر بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اس قبرستان پہ کوئی عمارت تعمیر نہیں ہو پا رہی۔ حکومت سعودیہ نے بہت کوشش کی وہاں سڑک بنانے کی، انہوں نے تو نشانات سارے ختم کر دیے نا ہر چیز کے، لیکن عجیب اللہ کی قدرت ہے۔ آپ وہاں جائیں، لوگ بتائیں گے آپ کو، یہاں کوششوں کے باوجود بھی نہیں ہو پا رہا کچھ بھی، شاید اس لیے کہ اللہ نے وہ جگہ محفوظ رکھی ہے کہ جب بھی کل کوئی ویمن رائٹس کے نام پہ علماء کا مذاق اڑائے، خواتین کے حقوق کے نام پہ اسلام کا مذاق اڑائے کہ یہ اسلام نے عورت کو یہ کر دیا، عورت کو یہ کر دیا، تو اسے یہ قبرستان دکھاؤ کہ اسلام ہے جس نے بچیوں کے حقوق بیان کیے۔ اس لیے مسلمان بچی کی پیدائش پہ، اس کی پیشانی پہ کبھی لکیریں بولو نہیں آتی۔ اقرار الحسن صاحب نے جو یہ کہا تھا نا کہ شکر ہے میری کوئی بیٹی نہیں ہے، میں اقرار الحسن کے خلاف نہیں ہوں، انہوں نے جلد بازی میں ایک بیان دے دیا، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، اس ٹک ٹاکر کی پوری تفتیش نہیں کی، جلد بازی میں ایک بیان دے دیا، ہو جاتی ہے انسان سے غلطی، بعض دفعہ جلد بازی میں ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جو نہیں کہنے تھے، سمجھدار آدمی بھی کر لیتا ہے، کوئی مذاق اڑانا یا کسی کو رسوا کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ محترم سے جلد بازی میں بہت غلط جملہ زبان سے نکلا، یہ کہنا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں میری کوئی بیٹی نہیں ہے، بہت غلط بات ہے۔ میں پھر بتا دوں، میرا مقصد اقرار الحسن کو غلط قرار دینا نہیں، ہم سے بھی ہو سکتی ہیں ایسی غلطیاں، کوئی بات انسان نہ چاہتے ہوئے زبان سے کہہ دیتا ہے۔ اسلام میں بیٹی کی پیدائش فخر کی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں تھیں، کیا عجیب الفاظ ہیں، اس نے ان کی تربیت کی اور بر وقت ان کا نکاح کر دیا، کن لہو حرزا من النار، کیا عجیب الفاظ ہیں، فرمایا یہ اپنے والدین اور جہنم کی آگ کے درمیان دیوار بن جائیں گی۔ حرزن کیا بن جائیں گی؟ دیوار۔ یہ جو لبرل لوگ ہیں میرے بھائی، یہ ان کے مسائل ہیں، دنیا دار لوگ ہیں کہ بیٹا ہو رہا ہے کہ بیٹی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یہ تو ان کی ٹینشنیں ہیں، ان کو تو سارے مزے دنیا میں اڑانے ہیں، یہ ان کی ٹینشنیں ہیں۔ جس کا آخرت پر ایمان ہے اس کے لیے بیٹا ہو جائے بیٹی ہو جائے، ان کے ہاں یہ بھی ٹینشن ہے کہ 2 کے بعد تیسرا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ٹینشن نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں کیا ہے؟ انعام ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ کہتا ہے جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں، تو گفٹ جتنا زیادہ ہو اچھا ہوتا ہے یا کم اچھا ہوتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ قرآن بیٹیوں کی کثرت کو کیا کہہ رہا ہے؟ ہبا۔ ہبا عربی میں کسے کہتے ہیں؟ گفٹ کو، تحفے کو، یہ پینلٹی نہیں ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں، او یزوجہم، یا جس کو چاہتا ہے دونوں قسم کی چیزیں گفٹ کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ تو سب سے اچھی بات تو یہ کہ بیٹے بھی ہول سیل کے حساب سے ہوں اور بیٹیاں بھی ہول سیل کے حساب سے ہوں۔ اس کے بعد چلو صرف بیٹے ہوں، اس کے بعد صرف بیٹیاں ہوں، یہ بھی گفٹ ہے۔ 2 بچے ہی کیا ہوتے ہیں بھائی؟
اور یہ جب ڈھونگ فضول قسم کی بات تربیت نہیں ہو سکے گی. بچے ایک دوسرے کو پالتے ہیں. آپ ان گھروں میں دیکھو, ایک صاحب نے مجھے کہا میری بیگم کہہ رہی ہے ایک بچے نے میرا ناک میں دم کر دیا, تم کہہ رہے ہو دوسرا بھی ہونا چاہیے. تو میں ان سے کہتا ہوں ایک ہے اس لیے ناک میں دم کر دیا, 4-5 ہوتے تو ناک میں دم نہیں کرتے. وہ کھیلتے آپس میں مربوط رہتے ایک دوسرے کے ساتھ. وہ ناک میں دم اس لیے کر رہے ہیں اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے بچے نہیں ہیں قریب العمر. خیر یہ بھی بات کہیں اور جا رہی ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے ہم پوچھیں گے. اس بچی کو تو پتہ بھی نہیں ہے قاتل کون ہے, کیوں مارا, وہ تو دم. ہاں میں بتا رہا تھا کہ وہ کرتے کیا تھے کہ جس عورت کے ولادت کا وقت ہونے کو آتا, وہ قبرستان جہاں بچوں کا الگ قبرستان تھا مکہ میں, وہ وہاں جاتی. اور بعض تو اپنے علاقوں میں کرتے تھے, جو مکہ کا قبرستان الگ ہے, جو دور دراز گاؤں میں رہتے وہ گڑھا کھودواتے. اور ماں یہ کہتی تھی دائی سے کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے میری شکل, یعنی مجھے اس کی شکل نہ دکھانا, کیونکہ ماں میں ایک فطری محبت پیدا ہو جاتی ہے دیکھنے کے بعد. دکھائے بغیر کیا کر دینا, دفن اس لیے کرتے تھے کہ اس زمانے میں کوئی ایسا ٹرسٹ نہیں تھا جو بیٹیوں کو رکھنے کے لیے تیار ہو. آج بھی ایسے بدبخت مائیں ہیں جو کہتی ہیں کہ بچی ہو تو مجھے اس کی شکل نہ دکھانا, بلکہ الٹرا ساؤنڈ نے آج یہ کام آسان کر دیا ہے. پتہ چل جائے بیٹی ہے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں اس کا گلا گھوڑ دیا جاتا ہے. وہ پیٹ جس کو اللہ نے انسانیت کی تخلیق اور حیات کے لیے پیدا کیا تھا, ماں کے پیٹ کا یہ کا تقدس ہے کہ یہ وہ وطن ہے اتنا مقدس جس وطن میں انسان کو زندگی ملتی ہے. وہی وطن اپنی اولاد کا قبرستان بن رہا ہے. آپ جاؤ ملکوں میں جا کے دیکھو, الٹرا ساؤنڈ کر کے پتہ لگاتے ہیں کہ بیٹی ہے یا بیٹا. اگر بیٹی ہو, کروڑوں بیٹیوں کو اس طرح سے ماں کے پیٹ میں مارا جا چکا ہے. یہ مذہب نہ ہونے کا نتیجہ ہے. اور اب یہ ہمارے ملک میں بھی یہ برائی آ گئی ہے. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کی ہے بیٹی, ہمارے تو پہلے ہی 4 بیٹیاں ہیں. مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے بیٹیوں کے کتنے مسائل ہوتے ہیں, اب پتہ چل گیا بیٹی کیا کرے, کچھ کھا لیں. میں نے کہا ان کو بھی مار دو جو پیدا کر چکے ہو, پہلے ان کو بھی قتل کر دو. اور سب سے پہلے تو ماں کو چاہیے اپنے آپ کو چھرا مارے. وہ بھی تو بیٹی تھی نا, وہ کیوں پیدا ہوئی ہے بھائی؟ اگر لڑکی کا پیدا ہونا غلط ہے تو اس کی ماں بھی غلط پیدا ہوئی ہے. پہلے اس کو چاہیے اپنے آپ کو چھرا مار کے ہلاک کرے, وہ پھر اپنی بیٹیوں کو مارے. جب آپ کی ڈکشنری سے اللہ نکل گیا نا تو آپ سے بڑا درندہ کوئی نہیں. یاد رکھو, آپ سے بڑا درندہ کوئی نہیں. اور ان کمبختوں کو بیٹے ملتے ہیں, وہ بھی نافرمان. ان کے بیٹے کون سا خوش کرتے ہیں ان کو. دیکھو ایک بات بتاؤں, بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ فطرت کی مخالفت مت کرو. شریعت کی مخالفت کرو گے نا توبہ کر کے صحیح ہو جائے گا. نیچر کے خلاف چلو گے توبہ کر کے گناہ تو معاف ہو جائے گا, لیکن نیچر نے جو انتقام لینا ہوگا وہ لے کے رہے گی.